औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज मैं जो आपसे बातचीत करूँगी और उसकी शुरुआत मैं एक हदीस मुबारका से करूँगी जो इब्ने माजा में भी है और तिरमिज़ी में भी है, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दानिशमंद वही है जो अपना मुहासबा करे और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए अमल करे, और बेवकूफ़ वो है जो अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिशात के पीछे लगा दे और फिर अल्लाह ताला से रहम करम की लंबी लंबी उम्मीदें रखे। यानी ये इस हदीस से शुरू करने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि इससे बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि अल्लाह पाक ने जो अहकाम बताए उसमें सबसे बड़ा अहकाम ये है कि हमें अपनी इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की भी तैयारी करनी है। ये नहीं है कि हमें इसी दुनिया में रहना है और आखिरत को हमने भुला देना है। हमें इसी दुनिया से आखिरत के सामान को यानी अपने अमाल को लेकर जाना है। और जो लोग इसको भूल गए हैं और सिर्फ इसी दुनिया में लग गए हैं और लंबी लंबी उम्मीदें कि अल्लाह हम पे रहम करेगा, करम करेगा, लेकिन अपना जो सफ़र का जो इंतज़ाम है आखिरत का उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो जाहिर बात है वो खिसारे में है। इस बात से मैंने अपनी जो गुफ्तगू शुरू की है तो उसी को मैं मज़ीद और आगे बढ़ाते हुए आपको फिर एक रेफरेंस दूंगी जो सूरह काफ से है, ये आयत नंबर 104 और 103 में, कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि आप कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खिसारे में रहने वाला कौन से लोग हैं जिनकी सारी जद्दोजहद सिर्फ़ इस दुनियावी ज़िंदगी के लिए हैं और वो ये ख़याल कर रहे हैं कि वो बड़े कामयाब हैं। तो ये दोनों रेफरेंस मैंने आपको इसीलिए दिए कि एक हदीस मुबारका से है और एक कुरान पाक से है, जिसमें बड़े आप वाज़े तस्वीर अल्लाह ने बयान कर दी है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ़ इस ज़िंदगी में एक शान व शौकत की ज़िंदगी जी ली, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी ली और एक बग़ैर मतलब कोई उलझन परेशानियों के एक अच्छी लाइफ लीड कर ली, तो अगर वही समझ रहे हैं कि वो कामयाब हैं और अल्लाह उनसे राज़ी है और वो मतलब अल्लाह की राज़ी होने की वजह से उन्होंने यहाँ एक अच्छी ज़िंदगी जी है, तो ये उनकी एक खाम ख्याली है, एक उनकी मतलब एक गलत सोच है। क्योंकि अल्लाह ने साफ़ कह दिया, जो हम हर जुमे में पढ़ते हैं सूरह काफ, तो उसमें अगर आप चाहें तो ख़ुद भी देख सकते हैं आयत 103 104 में, कि वाज़े कह दिया कि ये खाम ख्याली है, ये सिर्फ़ मीठे ख्वाब हैं जो आप बंद आँखों से देख रहे हैं कि इस दुनिया में अगर आप कामयाब हैं या आप पैसे के एतबार से इस्टेब्लिश हैं या आपको कोई दुख तकलीफ़ नहीं है तो आप ये सोचें कि अल्लाह राज़ी है। तो ये राज़ी होने का कोई पैमाना नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं कि एक इंसान दौलतमंद है और सब ऐशो इशरत उसे हासिल है तो कि वो ये सोच ले कि मैं कामयाब हूँ तो उस दुनिया में भी कामयाब हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि गरीब अगर परेशान हाल है, बुरे हाल है, मुश्किलों में ज़िंदगी जी रहा है तो वो ये सोच ले कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है। नहीं, ये पैमाने हैं ही नहीं, ये पैमाने नहीं हैं, ये क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह के जजमेंट का। तो इस वजह से आपको ये समझना पड़ेगा कि दौलत, दुनिया या गरीबी या अमीरी इस बात की ज़मानत नहीं है कि हम यहाँ कामयाब हैं या फ़ेल हैं। ये इस बात की ज़मानत नहीं देती। और इस बात को अल्लाह पाक ने कलाम पाक में बहुत वाज़े अंदाज में बता दिया है कि अगर हमारे अमाल अल्लाह के जो अहकाम है उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, चाहे हम अमीर हों चाहे हम गरीब हों, अगर हमारे अमाल उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे तब हम खिसारे में हैं। अगर हम गरीब हैं, हमारे अमाल अल्लाह के अकॉर्डिंग हैं, दैन हम अल्लाह के नेक बंदे हैं। लेकिन अगर हम अमीर हैं और हमारे अमाल अल्लाह के अकॉर्डिंग जो भी उसके अहकाम है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, दैन हम बहुत बड़े खिसारे में हैं। तो ये जो एक वाज़े फ़र्क है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी की वजह से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि फ़ला बंदा बड़ा कामयाब है, बड़ा जो बेचारे गरीब गुरबा हैं या जिनके पास नहीं इतनी धन दौलत होती तो वो ये सोचते हैं कि अरे देखो फ़ला इंसान के पास तो भाई बड़ा ऐश है, बड़े उनके पास सामान है और वो तो बहुत कामयाब है। तो ये कामयाबी का जो क्राइटेरिया है, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है कि ऐसी कामयाबी को देखकर या हसरत करके आप ये मत सोचिए कि वो कामयाब है, वो कामयाब नहीं है। कामयाब का दारो मदार कामयाबी का इस पे नहीं है कि अल्लाह उनसे राज़ी है। इसके लिए तो आपके जो अमाल हैं, जो अमल हैं, वो अल्लाह की रज़ा के अकॉर्डिंग हो, अल्लाह की खुशनुदी के अकॉर्डिंग हो, अल्लाह के जो कानून है उसके अकॉर्डिंग हो, तब अल्लाह आपसे राज़ी है। किसी को अल्लाह दौलत देकर आज़माता है, किसी से दौलत लेकर आज़माता है, किसी को औलाद देकर आज़माता है, किसी को औलाद ना देकर आज़माता है, किसी को भूखा रख के आज़माता है, किसी को सब कुछ दे के आज़माता है। तो आज़माइश के उसके पैमाने हैं जो मैंने कई बार अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको समझाया। तो
کسی کو مت یہ مت دیکھیے کہ فلاں کیسا کیا کر رہا ہے، ہر ایک کا، کیونکہ قیامت کے دن جو ججمنٹ ہوگا تو وہاں کوئی رشتہ ہے، مطلب سب سے بڑا رشتہ والدین کا ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اس دن ماں یہ کہے گی میرا بچہ لے لو، بچہ یہ کہے گا میری ماں لے لو، ماں یہ کہے گی، مطلب بیوی کہے گی شوہر میرے بدلے رکھ لو، مطلب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ کوئی ناتا کام نہیں آئے گا، وہاں ہوگی نفسی نفسی۔ جس کی بانگی اگر ہم دیکھیں تو کرونا کے 2 سال میں بھی اگر ہم دیکھیں تو چھٹ پٹ بانگی ہمیں دیکھنے کو مل گئی کہ کیا عالم ہوتا ہے کہ جب اپنی جان کی ہوتی تو ہر بندے کو پہلے اپنی پڑی ہوتی کہ پہلے میں اپنے آپ کو سیو کروں۔ تو یہ تو ایک ہلکی سی جھلک اور ایک ہلکی سی بانگی تھی جو آپ نے دیکھی، لیکن ذرا آپ تصور کریے کہ اس دن جو سب سے بڑا رشتہ ماں کا، باپ کا، بچوں کا، جو والدین کا جو سب سے کلوز رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، وہ کوئی کسی کا مطلب وہ نہیں ہوگا حمایتی یا مددگار اس دن۔ اور یہ بات کلام پاک میں اللہ پاک نے بہت سی آیتوں میں طرح طرح سے اس نے واضح کی ہے کہ وہاں کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی دھن دولت اموال آپ کے کام نہیں آئیں گے، آپ کی اولادیں کام نہیں آئیں گی، کوئی چیز نہیں کام آئے گی، صرف کام آئے گا آپ کے نیک اعمال۔ کیونکہ اللہ پاک نے کلام پاک میں بار بار بتایا ہے کہ دولت، رشتے اور تمہاری جو حیثیت ہے، تمہارا مال و زر جو ہے، یہ بھی تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے کہ میں اس کے تھرو بھی تمہیں آزماؤں گا۔ تو اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اگر یہی بات ہے، اور اس کے لیے آپ کے لیے ضروری کہ آپ اللہ پاک سے جڑیے، اللہ پاک کے جو کلام پاک جو اس کی کتاب ہے اس سے پڑھیے، سمجھیے، جانیے، تو بہت سی آپ کی الجھنیں، پریشانیاں اور جو آپ کی کہتے ہیں نا جو انسالو پرابلمس ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گی اگر آپ اس کو پڑھیں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ پاک بار بار سمجھاتا ہے، اور کلام پاک میں ہر طرح سے اس نے مثالیں دے کے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کیا کرنے پر ہمیں نعمتیں حاصل ہوں گی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور کیا نہیں، جو اگر ہم نہیں مانیں گے اور ہم ضد کریں گے، الٹے کام کریں گے، تو پھر کیا کیا ہمارے لیے سزائیں ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے اس میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک سورہ شورہ آیت 36 اور 37 میں بھی فرماتا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور صرف اسی پر توکل کرتے ہیں، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ واضح وہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یعنی بے حیائی۔ اللہ پاک نے کئی جگہ اس کو کہا ہے کہ اگر تم شیطان کا اس کے راستوں پہ چلو گے اور بے حیائی کی طرف بڑھو گے تو یہ یعنی بے حیائی کا بار بار آ رہا ہے۔ اور آج کے آپ اس میں سینیریو میں دیکھیے یا آج کے ایرا میں دیکھیے تو بے حیائی کا بول بالا ہے، مطلب کوئی شرم و حیا لحاظ بڑوں کا، بچوں کا، چھوٹوں کا، مطلب رشتوں کا پاس کچھ نہیں رہا ہے۔ آج جو سب سے زیادہ ہم لوگ زندگی جی رہے ہیں وہ بے حیائی سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف بے حیائی کا کہتے ہیں ایک ننگا ناچ ہے۔ آپ ٹی وی کھول لیجئے، انٹرنیٹ کھول لیجئے، موبائل لے لیجئے، ہر جگہ جو یہود و نصارہ کی سازشیں وہ کامیاب ہیں اس میں، اور شیطان نے آپ کو اپنا پکا اس کا غلام بنا لیا، اور ہر بندہ چاہ کے نہ چاہ کے اس میں انوالو ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کو کام کی حد تک ہی استعمال کر کے اس کو دور پھینک دیتے ہیں، لیکن جو ناسمجھ ہیں وہ اس کو لیے بیٹھے میں، اور پھر اس کا اثر ان کی ذاتی زندگیوں پہ دکھتا ہے۔ جو ہمارے جو محفلیں ہیں، تقریبیں ہیں، جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ فحاشازم کو سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ مطلب کوئی شرم حیا نہیں، کوئی بڑوں کا لحاظ نہیں، کوئی تمیز نہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب بڑوں میں نہیں ہوگا تو بچوں میں کہاں سے ہوگا؟ پھر یہ کہ وہی والی بات ہے، جو آپ بوئیں گے ایز یو سو ایز یو ریپ، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو جو شرم ہے، ظاہر بات ہے شیطان آپ کو بے حیائی کی طرف بلائے گا، اور بے حیائی ہو ہی رہی ہے۔ اگر اللہ کے دوست بننا ہے تو ان سب باتوں کو، اللہ کے اچھے بندے بننا ہے، اچھے اس کے نیک بندوں میں شمار ہونا ہے، تو آپ کو ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا، تبھی کوشش کرنا ہوگی۔ بچانے کا کام بھی وہی کرے گا۔ اگر آپ نیت ثابت کر لیں کہ مجھے اللہ پاک اس بے حیائی سے بچا، مجھے ان غلط کاموں سے بچا، تو یقیناً وہ آپ کو بچائے گا، لیکن نیت تو آپ کو کرنا ہوگی۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک کو جو یاد رکھتا ہے، اللہ کو جو اپنا دوست رکھتا ہے، تو اللہ ان کو بچاتا ہے۔ اور اسی بات کو اس نے بڑے خوبصورتی سے، اور بہت جگہ کلام پاک جو پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے، بہت جگہ، یہ تو ایک آدھ ریفرنس، ہم ٹائم کی بھی شارٹیج ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا کوئی ریفرنس دے دیتے ہیں۔ جیسے سورہ یونس میں آیت 62 میں اللہ پاک فرماتا ہے
یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب جو دوست ہیں اللہ کے، جو اللہ کو ہر وقت یاد کر رہے ہیں، جو اللہ کا ہر وقت ذکر کر رہے ہیں، ان کا دل اللہ کے خوف سے لرز رہا ہے، اللہ سے امیدیں ان کو وابستہ ہیں، ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی احکام کے الٹ نہیں جاتا، بھلے ہی ہو، لیکن ان کی کوششیں ہر وقت یہی ہیں کہ اللہ کو راضی رکھیں. تو وہ نہ ان کو روز آخرت نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن اگر اسی دنیا میں مغلوب ہو، بس صرف اسی دنیا کو چاہو گے، تو یقیناً آپ خسارے میں ہو. تو اب یہ تو خود ہی ڈیفائن کرنا ہوگا کہ آپ کیا ہو. اور آپ کو یہ مت سوچئے کہ ہم طاقتور بن کر، لوگوں کو چپ کرا کر، لوگوں کو مار کر، لوگوں پہ اپنی دھوس جما کر ہم بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، ہم نے بڑی بادشاہت کما لی. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسی بڑا ایک پیارا سا قول ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بہت ہی پیارا اور بہت ہی ایک ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو اتارنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر لوگوں کو عزت دینا ہے اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے، یعنی اگر تم لوگوں کو عزت دیتے ہو اور ان کو درگزر کر دیتے ہو، معاف کر دیتے ہو، صبر کر لیتے ہو، تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو. یعنی صبر کر لینا اور درگزر کر دینا، معاف کر دینا سب سے طاقتور ہونے کی علامت ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ تم میں اتنا کنٹرول، سب سے پہلے کنٹرول اپنے اوپر ہونا چاہیے. جس کو اپنی نفس پہ کنٹرول ہے، جو اپنی نفس کو قابو کر سکتا ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہو نہیں سکتا. اور جو اپنے نفس کا غلام ہے، اس سے زیادہ کوئی کمزور نہیں ہو سکتا. کہ غصہ آیا تو چیخنے لگا، بھوک لگی تو دوڑ کے کھانے پہ جٹ گیا، ہر کوئی خواہش ہوئی کہ مجھے یہ خریدنا وہ خریدنا، دوڑا بھاگا چلا جا رہا ہے. اس کو جب اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو اس سے زیادہ تو کمزور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور آج کل کی دنیا میں اکثریت اسی کی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وقت رہتے ہوئے آپ اپنی کمزوریوں کو سمجھیے، اس سے دور ہوئیے، اس سے نکلنے کی کوشش کریے، توبہ کیجیے اور اللہ کے احکاموں کو فالو کیجیے اپنی لائف میں. کیونکہ جو زندگی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک کوٹیشن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ورلڈلی لائف از ویری شارٹ، سو ٹرن ٹو اللہ بیفور یو ریٹرن ٹو اللہ. یعنی زندگی جو ہے دنیا کی بہت چھوٹی ہے، آپ اس کی طرف مڑ جائیے، اللہ کی طرف رجوع کریے کہ اس سے پہلے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں، یعنی مر جائیں آپ، تو اس سے پہلے آپ رجوع کر لیجئے، آپ خود اللہ کی طرف مڑ جائیے، اللہ کو راضی کر لیجئے. وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، نہ کہ یہ کہ آپ کو پھر مرنے کے بعد آپ کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، ایسی کوئی زندگی نہیں جو زندہ ہمیشہ رہے. ہر ایک کو جس نے زندگی کا مزہ چکھا اس کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہے. تو ہر ایک کو بندے کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو بہتر یہی کہ ورلڈلی لائف از ٹو شارٹ، کی بہت ہی چھوٹی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی طرف اس زندگی میں رہتے ہوئے بھی مڑ جائیں. کہیں یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو پھر تو جانا ہی ہے، وہ وقت آ جائے کہ آپ مر گئے، پھر آپ کو لوگ پہنچا رہے ہیں، تو پھر تو آپ جانا ہے، آپ بہت زبردست خسارے میں ہیں. تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس بات کا شکر بھیجنا چاہیے کہ اگر آپ مومن ہیں، اللہ نے پاک نے آپ کو ایک مسلمان مومن بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. تو اگر آپ پیدائش آپ کی ایک مومن کے گھر میں ہوئی ہے تو اس سے بڑی رحمت تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. تو ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ایک مومن بنایا اور ہمیں ہدایت دینے ایک راستے کی. اور اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر آفت سے ہر مسلمان کو بچائے. اور اللہ پاک ہم سب میں آپس میں محبت دے. اللہ پاک ہمارے اندر جو تفرقے ہیں، ہمارے اندر جو ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں یا جلن ہے، جو حسد ہے، اس سب تمام چیزوں کو دور کر دے اور ہم سب کو ایک قوم بنا دے، ایک یکجہتی ہم میں پیدا کر دے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے جلنا کڑنا، ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں کرنا، جھگڑنا، یہ سب چھوڑ دیں اور ہم ایسے ہی بن جائیں جیسے تو ہمیں نیک بندوں کو بنانا چاہتا ہے. تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے. اس طرح کی دعائیں کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اور ہر کام اور ہر چیز اللہ کے قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ کی نیک دعائیں ہوں گی تو وہ ایسی ہی مدد ہوگی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور انہی سب دعاؤں کے ساتھ، انہی سب باتوں کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو بھی دین کو سمجھائیے، دین کو بتائیے. اب بچے دن بھر آپ کے ساتھ گھر میں، آج کل آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں، بہت کم ہی اسکول کھلتے ہیں، جو ایک عجیب ماحول بن گیا ہے. تو یہ بھی اللہ نے ایک وقت دیا ہے آپ کے پاس، آپ کے بچے موجود ہیں، آپ ان کو وقت دیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے، بات کیجئے. کیونکہ بات چیت ہی ہے جس نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ نے. تو آپ بات چیت کے ذریعے ان لوگوں سے جڑیے، ان کی باتوں کو سنیے، ان کی پریشانیوں کو سنیے، ان کو سمجھائیے، ان کو سلوشن دیجیے اور دین کے راستے پہ لائیے اور اللہ سے ان کو جوڑیے. کلام پاک سے آپ خود بھی جڑیے اور ان کو بھی جوڑیے.
اسی بات کو میں بار بار آپ سے ہر اپنے ایپیسوڈ میں، ہر اپنے اس آگے والے جو بھی ایپیسوڈس آتے ہیں وہ ایک دوسرے سے اسی لیے لنک کرتے ہیں کہ میرا جو مین سورس ہے کہ اللہ کی محبت ہر مومن کے دل میں ہو، صرف جاننے کی حد تک نہیں، ماننے کی کہ بھئی ہم جانتے بھی ہیں، جاننا نہیں، ہم کو ماننا بھی ہے، جاننا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ تینوں کوالٹیز اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم غالب ہوں گے اور اللہ ہم سب سے راضی ہوگا اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے گا، اور آخرت بھی ہم سب کی خیر پہ ہوگی۔ اور ہم سب کی یہی دعا ہے، سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو راہ راست پہ رکھے اور ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے اور ہمیں اس راستے پہ چلائے جس سے وہ راضی ہو۔ تو یہی سب باتیں جو میں بار بار اپنے لیکچر میں کہتی ہوں، اور یہی میری خواہش ہے کہ آپ ان باتوں کو خود بھی سمجھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اور دین سے جڑیے، اللہ سے جڑیے، کلام پاک سے جڑیے، اس سے پہلے کہ آپ دنیا کی زندگی میں بھلے ہی کتنا مست ہے، لیکن اپنی زندگی کا جو موڑ ہے وہ اللہ کی طرف کر دیجئے، اللہ کی طرف مڑ جائیے، اس سے پہلے کہ آپ کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے۔ وقت رہتے ہی اپنی اصلاح کر لیجئے جو ہر ایک کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ میں پھر آپ سے ایک بار اجازت چاہوں گی کہ آپ مجھے یہاں پہ اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ آپ کی میزبان شائستہ سعید، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔